अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी बहुत अरसे के बाद एक नए प्रोग्राम के साथ ह्यूस्टन से। लास्ट प्रोग्राम मैंने न्यूयॉर्क से किया था, ट्रैवल में था, और इतने अरसे के बाद सेटलमेंट चीज़ें, यू अंडरस्टैंड दैट। देखिए जी, बहुत सारी खबरें पूरे बर सग़ीर अमेरिका, फादर ऑफ द रिवर जिसे कहते हैं, मिसिसिपी रिवर, मिलियंस बिलियंस गैलन पानी बह गया है, दुनिया इधर से उधर हो गई है। तो एक एक करके मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे, मगर अब वादा करता हूँ कि मैं आपसे डेली गुफ्तगू आपसे होती रहेगी। देखिए जी, अमेरिका पे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ सब वेट कर रहे हैं कि होना क्या है, क्या सेटलमेंट होगी, यूरोप से क्या होगा, मैक्सिको से क्या होगा, कनाडा से क्या होगा। लोग महंगाई के एक बहुत खौफनाक वेव का वेट कर रहे हैं कि गाड़ियाँ भी महंगी होंगी, घर भी महंगे होंगे, कि जब टैरिफ लगेगा मैक्सिको पर, चाइना पर, कनाडा पर, तो चीज़ें महंगी होंगी, और घर बनाने के तामीराती सामान मैक्सिको से, कनाडा से, चाइना से, मोस्टली लकड़ी से लेकर एलुमिनियम और पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं। मगर साथ में ये भी कहते हैं कि जो इतने बड़े पैमाने पे इलीगल जा रहे हैं वापस, जो यहाँ रहने वाले हैं, तो मकान सस्ते हो सकते हैं, रेंट कम हो सकता है। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि न्यूयॉर्क आसमान को छू रहा है महंगाई में। जो अपार्टमेंट यहाँ $1200 का है, एक नॉर्मल अपार्टमेंट, वो $2400 का है न्यूयॉर्क में। वहाँ बेसिक लिविंग के लिए न्यूयॉर्क में आपको विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी गैस, विदाउट एनी थिंग लाइक दैट, यू कैन नॉट मूव इट। यू आर इन हॉस्पिटल, और यू आर इन अ बेड, और यू आर ऑन वेकेशन, और चिलिंग अराउंड $3000 आपको चाहिए। रोटी बाद में शुरू होती है। जो लायबिलिटी इंश्योरेंस कोरोना से पहले न्यूयॉर्क में $600-700 की थी, स्पेशली जिन इलाकों में हम रहते रहे हैं, वो अब वो इंश्योरेंस $4500 साल की है। सो यू कैन इमेजिन कि क्या गोश्त जो है $14 से $15 को है न्यूयॉर्क में, ह्यूस्टन में 1044 है। इट्स अ बिग ह्यूज डिफरेंस। इसीलिए लोग टेक्सास की तरफ मूव कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो कंसल्टेशन कहना चाहिए इस इलाके में है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ का बताया। अब पाकिस्तान का आपको पता है कि जी खुदकुश धमाके भी शुरू हो गए हैं, बलूचिस्तान के हालात और ख़राब हैं। फिर कैबिनेट जिस तरह से एक्सटेंड की गई, और फिर जो खींचातानी, गिरेबान नुचे, इसमें जो दिलचस्प तरीन खबर है ना, कि मोहसिन नकवी के लेफ़्ट और राइट नए ज़मीनी फरिश्ते बिठा दिए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा इशू बनेंगे। परवेज़ खटक अमूर दाखिला के वज़ीर मुमलिकत वो मुशीर, और तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, और ये पॉलिटिशियन भी हैं, इनकी अपनी अपनी सेइंग भी है, स्ट्रेंथ भी है। तो उस एंगल से जब देखें तो अब वो आज़ादियाँ, वो अय्याशियाँ, और वो नखरे कि कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी दुबई में दोस्तों के साथ बैठे हैं, कभी लंदन पहुंच गए, कभी अमेरिका आ गए, और कोई पूछने वाला नहीं। अब वो नहीं होगा। अब मेरे ख़्याल में वज़ीर दाखिला जो है नॉमिनल से रह जाएंगे, और काम इनके ज़म्मे लग जाएगा। साथ में मैं पहले ये ख़बर भी दे दूँ कि फ़ौज अब मौजूद हुकूमत से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। कि जो ख्वाब दिखाए थे, जो बताए थे, देखें, इश्तहारात पर इमारतें नहीं खड़ी रह सकती, हुकूमतें नहीं खड़ी रह सकती, कि बिलियंस ऑफ रुपए इश्तहारों पर लुटाए। जितना ये इश्तहार देते हैं उतनी इनकी तौहीन होती जाती है, उतनी इनकी वैल्यू गिरती जाती है, और साथ में इस्टेब्लिशमेंट को भी सुनने को मिल रहा है। और मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि अंदर इस्तराब शुरू हो चुका है, और बड़े पैमाने पे हो चुका है। ठीक है कि अमेरिका ने शुक्रिया अदा कर दिया कि जी दाइश का कमांडर पकड़ के दिया, जो इन्वॉल्व था काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग में पाकिस्तान की बड़े पैमाने पे, स्पेसिफिकली जिस अंदाज से डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, वो ये बताता है कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी उम्मीदें थीं, जितने भी ख्वाब थे, वो फौरी तौर पर तो टूट गए। देखें, कांग्रेस में, सेनेट में ह्यूमन राइट्स के बिल्स लेकर आना, ब्रीफिंग देना, और दीगर गुफ्तगू अपनी जगह पर होगी, मगर फौरी तौर पर मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर है। यहाँ
لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں کانگریس میں، سینٹ میں، مگر اسٹیبلشمنٹ، ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل ونگ الگ الگ کام کرتے ہیں، اور سب کے اپنے اپنے دائرے اختیار ہیں، اپنے اپنے ڈومین ہے، اپنے اپنے ویژن ہے، اور اپنے اپنے مفادات ہیں۔ تو اس اینگل سے جب دیکھتے ہیں تو فوری طور پر کوئی یہاں سے ہل جل ہوتی نظر نہیں آتی، مگر جبکہ یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ خطے میں کوئی نئی دہشت گردی کی جنگ شروع ہو سکتی ہے، طالبان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے، خراسان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس پہ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو داعش ہے نا، اس کے 2 میجر کمانڈرز کو پاکستان میں جس نوجوان نے مارا، وہ آئی ایس آئی کے ساتھ کام کر رہا تھا، سی ٹی ڈی کا، اس وقت سی ٹی ڈی کراچی کے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے رو کر، میں اس نے تو کہا میرا نام لے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ جذباتی ہے، اس نے کہا کہ مجھے صدارتی ایوارڈ تو دیا مگر مجھے اسلحہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کو نتھیا گلی سے بیٹھ کر بتایا تھا کہ وہ نوجوان جو ہے جس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ سائیکاٹری کا پیشنٹ ہے، اور ایک سائیکاٹری ہاسپٹل میں اسلام آباد میں زیر علاج ہے، اور آئی ایس آئی نے ہی میرے خیال میں اس کو وہاں ایڈمٹ کیا تھا۔ تو لوگ خوفزدہ بھی ہیں، یہاں ہیوسٹن میں درجنوں پولیس والے سی ٹی ڈی کے ہیں، اور بتانے والے تو کہتے ہیں کہ جی پروموشن بھی لے رہے ہیں، وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہیں، جاتے نہیں ہیں کہ خوف ہے۔ اور ایون یہ کہ یہاں تو دیکھیں حالات بھی ہیں کہ کل رات بھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کراچی تھانے کا جو ایس ایچ او ہے نا، اس کی فیملی یہاں رہتی ہے، اور وہ کچھ لوگوں کا منظور نظر ہے۔ اس کی ماں ایک بہت نامور عورت تھی بڑے پیمانے پر۔ تو اس طرح کے دیکھیں، میں اس کی والدہ کا نام بھی لے سکتا ہوں مگر اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ جو ایس ایچ او ہے اس کا نام سلیم ہے میرے خیال میں، معلومات لینے اس کی والدہ کون تھی، اس کے کس سے تعلقات تھے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ جو دینے والے خبریں ہیں نا، وہ تو ایسی سی باتیں بتاتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جائے کہ، مگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ریاست بکھر کیسے رہی ہے۔ میں ہیوسٹن میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، تو مجھے کوئی 40 لوگ، ان میں سے 8-10 تو ملے ہوں گے کیونکہ میں کم نکلتا ہوں، مگر 30 سے 35 20 مجھے اب یاد نہیں ہے کہ آفاق بھائی آپ آئیں تو کوئی یہ کونسلیٹ کی تو خبر لیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے دیکھیں بلاول کی جب پی ڈی ایم 1 حکومت تھی، عمران خان کو گرا کر جو بنائی گئی، اس میں بلاول وزیر خارجہ تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو اپنی مرضی کا کونسل جنرل لے کر آئے، آفتاب چودھری نام ہے ان کا، اور یہ پیپلز پارٹی سے ہے، پنجاب سے، اور اپنا سندھی بھائی ایک افسر لے کر آئے، اسد شہزاد نام ہے ان کا، جبکہ اس علاقے کی ٹوٹل آبادی جو ہے نا وہ مور دین 75% اردو اسپیکنگ ہے کراچی سے، پورے ٹیکسز میں، ہیوسٹن میں، ڈیلس میں، اور سین انٹونیو میں، آسٹن میں، مطلب اراؤنڈ میں جہاں چلے جائیے، اور اسے سیکنڈ کراچی کہتے ہیں ویدر وائز بھی اور آبادی کے اعتبار سے بھی، کہ جو کراچی سے لوگ بھاگ رہے ہیں دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں، تو یہاں پر بھی پہلے سے بھی موجود ہیں اور بھی آ رہے ہیں۔ یا اس کونسلیٹ میں ہاشمی جانے والے، ابرار ہاشمی، اللہ انہیں خوش رکھے، ان کی عمر دراز کرے، ان سے ہر آدمی خوش تھا، وہ ہر جگہ جاتے تھے، ہر آدمی کی سنتے تھے، ہر آدمی کا کام کرتے تھے، اور کسی کی شکایت ہوتی تھی تو اس کے گھر پہنچ جاتے تھے۔ اس کے جانے کے بعد نہ کونسلیٹ میں اب کوئی فون اٹھاتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، اور مخصوص لوگوں کی جو پیپلز پارٹی کنیکشن ہے اور مخصوص زبان بولنے والے ہیں ان کی سنی جاتی ہے۔ ایک لڑکا طارق تھا کہتے ہیں، اردو اسپیکنگ، جو ڈومیسٹک کہنا چاہیے کہ اس میں رکھا گیا تھا کوٹے پر، تو وہ سب کی سن لیتا تھا، فون اٹھا لیتا تھا۔ آخر اس کو اتنا تنگ کیا کہ یہ لوگوں کے کام کیوں کرتا ہے، وہ جاب چھوڑ کر خود چلا گیا۔ اچھا، یہاں میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ میرے سننے والے جانتے ہیں کہ یہاں تنظیمیں تو کبھی بننے نہیں دیں، بڑی ہونے ہی نہیں دیں، اور اگر کوئی بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ میں اسی میں سے 2 بندے نکال کر ایک نئی تنظیم بنوائی جاتی ہے، اور یہ ڈپلومیٹ
جو پاکستانی ہیں وہاں فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے نام پر کوئی بھی کام کرے گا ہم تو جائیں گے. کہ حالات یہ ہیں پورے شہر کی تنظیموں کو پتہ ہے, درجنوں تنظیمیں ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ان کی کارکردگی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے پاکستان چلاو ہو رہے ہیں, اور اس پوری کمیونٹی کا ویلفیئر کا سسٹم بھی ان کے پاس ہے. میں اسپیشلی پی اے جی ایچ کا نام لوں گا, بظاہر اتنی بڑی تنظیم ہے, مگر لوگ بتاتے ہیں کہ آج تک ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کونسل جنرل کو بلا کر یہ پوچھیں, پبلک کو بھی بلائیں کہ یہ جو عوامی شکایت ہیں اس کا حل کس کے پاس ہے. بلاول کو جا کر بتانا ہے, پرائم منسٹر کے پاس جانا ہے, یا آرمی چیف کے پاس جانا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کراچی میں یہ نظام نہیں چاہیے, اور وہ نظام کنٹینیو چل رہا ہے, کیونکہ سب کے اختیار سے ہر بات نکل چکی ہے, اب کسی کے اختیار میں کچھ رہا نہیں ہے. تو ایک دوست بتا رہے تھے کہ حالات یہ ہیں کہ کام کوئی نہیں کرتا ان کونسل جنرل میں سے اور ڈپٹی کونسل جنرل میں سے اسد شہزاد, مگر یہ کسی فنکشن میں چلے جائیں تو کوئی دوڑ کے ان کے لیے سموسے لا رہا ہوتا ہے, کوئی ان کے لیے چائے لے کر آ رہا ہوتا ہے, کوئی ان کے لیے پکوڑے لے کر آ رہا ہوتا ہے, اور ایسے مل رہے ہوتے ہیں کہ وائسرائے ہند آ گیا ہے. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے بھی پہلے صدیوں سے دیکھیں یہاں وائسرائے کام کرتے رہے, یہ بیوروکریسی جو ہے پاکستانی, اور یہ کانسٹیٹیوشن میں جو انگریز کے قوانین آج بھی موجود ہیں اس کی روشنی میں یہ وائسرائے ہیں. تو یہ ٹیکسز میں جو وائسرائے ہیں پاکستانی آفتاب چودھری اور ڈپٹی وائسرائے محترم جناب اسد شہزاد, ان کے بارے میں نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جائیں. پہلے تو پی ٹی آئی سے کہیں کہ آپ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں نا, تو اس انقلاب کو بھی پہلے دیکھ لیں کہ لوگوں کے کام ایکویلٹی کی بیس پہ ہوں. ہیوسٹن پی ٹی آئی کا گڑھ ہے, یہاں سجاد برقی رہتے ہیں, یہاں عاطف خان رہتے ہیں, یہاں اور کافی لوگ رہتے ہیں, اور یہیں سے ساری ہل جل ہوتی ہے. تو میں نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ سجاد برقی کے پاس جائیں, عاطف خان کو پکڑیں اور کہیں کہ بھائی پہلے تو یہ مسئلے حل کریں, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکولیٹی چاہیے, آزادی چاہیے, ہمیں اپنے حقوق چاہیے, تو جو آپ کے شہر میں ہو رہا ہے اس سے تو پہلے نبٹ لیں نا. اگر میں یقین سے کہتا ہوں کہ پی اے جی اے ایک بڑا نام ہے, ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی نہیں, مگر ایک پرانا نام ہے. اگر آج وہ ایک 200 لوگوں کی تقریب منعقد کرے اور اس کونسل جنرل کو, ڈپٹی کونسل جنرل کو بلائے اور ان لوگوں سے سوالات کروائے, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہیوسٹن والوں سے یا ڈیلس والوں سے کہ یہ لیٹ جائیں گے, لٹرلی رونے لگ جائیں گے, ان کی نوکریاں بچانا مشکل ہو جائے گا. اچھا لوگ کہہ رہے ہیں جی اسحاق ڈار کو کہیں, اسحاق ڈار بیچارے کو مال بنانے سے فرصت نہیں ہے, وہ وزیر خارجہ تو زبردستی بنایا گیا ہے, مجبوری تھی کہ اسے وزارت خزانہ نہیں ملنی تھی, وہ تو اور کاموں میں لگا ہوا ہے, پارٹی کے کاموں میں لگا ہوا ہے, حکومت بچانے میں لگا ہوا ہے, عمران خان کے خلاف اسٹریٹجی بنانے میں لگا ہوا ہے. تو وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کوئی طاقتور آدمی اٹھے گا, بدلوا دے گا, بلاول سے کہہ کے, شہباز شریف سے کہہ کے, نواز شریف سے کہہ کے, مگر اس کے نتیجے میں جو دوسرا آئے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا. اچھا دیکھیں, جو یہ جتنے لوگ بھی پاکستانی حکومت میں نظام سے واقف ہیں, آج امریکہ میں ہمیشہ سے کہ جو سیاہ بلیک فارم کی آبادیاں ہیں وہاں زیادہ آپ کو پولیس افسر بلیک فارم ملیں گے. اب پاکستانی افسر بھی جگہ جگہ ملتے ہیں جہاں ان کی آبادیاں ہیں. یہیں اسی شہر میں ہیوسٹن میں شوگر لینڈ کے علاقے میں اور دوسری برابر کی کاؤنٹی میں جو پولیس کانسٹیبل جیتے ہیں, پہلے بھی جو لڑکا تھا وہ پاکستانی تھا, اب جو جیتے ہیں وہ شیخانی وہ ہے. میں شیخانی پہ بھی اب پورا ویڈیو کروں گا کہ کمیونٹی نے ان کے حوالے سے کتنے بڑے بڑے سوالات اٹھانے شروع کر دیے, وہ میں الگ سے کروں گا. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے, آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں, آپ مسلم لیگ میں چلے جائیں, آپ متحدہ میں چلے جائیں, مگر آپ کو اگر اپنے معاملات کا شعور نہیں ہے, آپ کے اندر اجتماعیت نہیں ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو میں کہتا ہوں نا کہ پی ٹی آئی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر فرق پڑتا تو ہیوسٹن میں پہلے دن پڑ جاتا کہ کونسل جنرل کو, مطلب سجاد برقی کا آج جو نام ہے, اگر ایک ٹیلی فون کر دیں کہ آئندہ دوبارہ شکایت نہیں آنی چاہیے, تو آپ یقین کریں کونسل جنرل کی پسینے رکیں گے نہیں, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پھر یہاں کیا ہوگا. مگر سب کو پاکستان میں چاہیے ایکولیٹی, وہاں آزادی چاہیے,
مگر یہاں افسر کی ویسی ہی خوش آمدید جاری رکھیں گے. مطلب یہ بات مجھے ڈیلس سے 4 لوگوں سے بات کروائی گئی. انہوں نے فون پہ کہا کہ ہم نے 4 پاسپورٹ اپلائی کیے پاکستان کے, 2 بن کر آگے گھر میں, 2 نہیں آئے, اور کہا کہ کال کر لیجئے گا. 15 دن تک کال نہیں اٹھائی, ان بیچاروں کو واپس ڈیلس سے آنا پڑا. اس طریقے سے دوسرے اور ویزوں کے حوالے سے, اچھا یہ جو ویب سائٹ کا سسٹم ہے ان کا, یہ تو بالکل ختم ہے. یہ تو ان کی مرضی کے بغیر آپ کلک بھی نہیں کر سکتے, ہیلپ کے لیے لائن پہ رکھنا پڑتا ہے. ایون یہاں کے بچے ہار جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, کنفرمیشن نہیں مل رہی, کبھی کچھ نہیں مل رہا. بعد آخری سیگمنٹ کے طور پہ میں محترم جناب خالد مقبول صدیقی پہ بات کرنا چاہوں گا. یہاں اردو اسپیکنگ بہت رہتے ہیں, تو جہاں بیٹھو تو کہیں نہ کہیں ذکر آ ہی جاتا ہے. دیکھیں میرا خیال تو یہ ہے کہ خالد مقبول صدیقی کو سب سے پہلے تو استعفیٰ دینا چاہیے متحدہ کی چیئرمینی سے. جب چیئرمین یہ کہہ دے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ کمال کو وزیر بنایا جا رہا ہے, اور میڈیا پہ 4 دن سے خبر چل رہی ہو, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہو, جیسے وہ پہلے کہتے تھے کہ فروغ نسیم کو پی ٹی آئی کی حکومت میں متحدہ کے کوٹے میں نہیں بنایا گیا ہے. تو کس کے کوٹے میں بنایا گیا؟ تو صاف کہہ دیتے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے میں بنایا گیا. ابھی بھی مصطفیٰ کمال کو نہیں, آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے کوٹے میں بنایا گیا ہے. آپ لوگ ناراض اسی لیے ہوتے ہیں کہ کراچی میں اگر فیئر الیکشن ہوتے, یا پاکستان میں سب کو پتہ ہے کراچی میں جو 14 سیٹیں پہلے آپ سے چھینی گئی تھیں, اس بار وہ پی ٹی آئی کی تھیں. آج الیکشن کروا لیجئے, میرے خیال میں اب الیکشن کرا لیں تو پی ٹی آئی کی 20 ہوں گی. کیونکہ جتنے دن گزرتے جائیں گے, لوگوں کو آپ جتنا تنگ کرتے جائیں گے, اتنی نفرت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف, حکومت کے خلاف بڑھتی جاتی ہے. اور یہ نیچرل فنامنا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ایک متحدہ, ان کی پھوٹ سب کو نظر آ رہی ہے. اچھا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے, سب کو معلوم ہے متحدہ نام کی اب کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ وسیم اختر کے گھر, سابق میئر وسیم اختر کے گھر جو ہے چھاپا پڑا. اچھا جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا کہ ان کا بیٹا تو یہاں پہلے ہیوسٹن میں تھا, اب شاید وہ اسلام آباد میں ہے. ان کے 2 صاحبزادے ہیں, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا ایک صاحبزادہ, جس شاید اس کا نام تیمور ہے, وہ دبئی میں ہوتا تھا, وہاں منشیات میں پکڑا گیا تھا اور فوج نے چھڑوایا تھا خاموشی سے. یہ جو کلفٹن میں اور ان علاقوں میں جو رہتے ہیں لوگ, ان کے اکثر بچے اب ڈرگ ہی لیتے ہیں. اب آپ کمال دیکھیں کہ جو وسیم اختر کی طرح کے لوگ ہیں, نامور ہیں, پیسے والے ہیں, ان کے بچوں کے نام نکلے نا, ان جو مرڈر جس نے کیا تھا ارمغان, یا جو بھی نام ہے اس کا, مصطفیٰ وٹ ایور, اور وہ جو ساجد حسن, وہ جو سنگ آرٹسٹ ہے, اس کا بیٹا, ان سے جو نمبر نکلے وہ پینے والوں کے نام نکلے. پوری دنیا میں پینے والے نہیں پکڑے جاتے, پلانے والے پکڑے جاتے ہیں. مگر آپ اپنی پولیس کی کارکردگی دیکھیں کہ جن کے نام نکلے پینے والوں کے, ان کے گھر کالیں کی جا رہی ہیں, ان کے چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور بگننگ جو ہے 1 کروڑ روپے سے ہو رہی ہے. آپ ریاست دیکھیں کہ یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ بھائی یہ کراچی میں ڈرگ آئی کیسے. جیسے آج تک کسی کو نہیں پتا کہ کراچی میں اسلحہ پہنچا کیسے, یہ تو کوئی گفتگو نہیں کرتا. مگر اسلحہ جس کے پاس نکلتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے, انلیگل جو ہے. اسی طریقے سے جو چرس پی رہے تھے, آئس پی رہے تھے, اچھی وٹ ایور, مجھے تو ان بہت سارے نشوں کے نام بھی نہیں آتے, تو وہ تو پکڑے جا رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو بلیک میل کر کے ایموشنلی ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں, ان کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. مگر ڈرگ کہاں سے آ رہی تھی یہ کوئی نہیں بتا رہا. تو وسیم اختر بیچارہ ہو یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, یہ ریاست لوٹ مار کے لیے بنی تھی. آپ یقین رکھیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوٹ مار پہ کب تک قائم رہے گی. مگر میں آپ کو جیسے بگننگ میں بتایا کہ اب فوج میں کوئی بڑا واقعہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, اور یہ حکومت اب ختم بھی کر دے تو کچھ نہیں ہوگا. کوئی قومی حکومت بنا لے, قومی حکومت اگر بگننگ میں بنتی تو شاید کوئی فائدہ ہوتا. مگر آپ لوگوں نے بہت سو نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ وہ راشن بانٹا گیا ہے رمضان کا پنجاب میں. تو ایک ویڈیو میں ایک باپ اور بیٹا بیٹھے ہیں, تو وہ بتا رہے ہیں کہ 2 کلو چینی ہے, 2 کلو بیسن ہے, 2 کلو گھی ہے, اور یہ 5 کلو آٹا ہے. اور پھر وہ آخر میں کہتے ہیں وہ نواز شریف تنو ووٹ پھر بھی نہیں دینا. یہ سچ ہے اور یہی اصل حالات ہیں. تو بہرحال سب سے پہلے تو میں ہیوسٹن کی تنظیموں سے آخر میں کہہ کے جاؤں گا کہ کھانا ہی کھاتے رہنا, کام نہ کرنا پورے امریکہ میں جیسے آپ لوگ رہ رہے ہیں, کیونکہ کوئی سیاسی تربیت تو ہے نہیں آپ کی. آپ کے پاس ٹائم ہے, کچھ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں,
اور افسروں کو بلا کر آپ لوگ خوش ہوتے ہیں، یہ خوش ہوتے رہیے گا اور یہی سب کچھ آپ وہاں کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی ڈیموکریسی کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی آپ نے اسے بھگتا نہیں ہے، بھوگا نہیں ہے. آج کے لیے یاد دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا. خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں. انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں. منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں. تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان. یہ علی ہے. علی کو تھیلیسیمیا ہے. آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا. سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے. بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں.